वालेकुम नाजरीन एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन में आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा टॉपिक ज़रा अलहदा किस्म का है, मसलन कलराठी ज़मीनों की इस्लाह और उनमें फलदार दरख्तों की नशो नुमा के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। नमकियात के असरात से ज़मीनों को अमूमन 3 ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। नंबर पहले पर आता है सफ़ेद कलर वाली ज़मीनें। ऐसी ज़मीनों में हल पजीर नमकियात की मिकदार 0.3% या इससे ज़्यादा होती है। ऐसी ज़मीन की pH 8.5 से कम होती है। ऐसी ज़मीनों में सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड, सल्फेट और बोरेट के नमकियात पाए जाते हैं जो पौधों की जड़ों के इर्द गिर्द जमा होकर इनको मुतासर करते हैं। अगर नमकियात की मिकदार बहुत ज़्यादा हो तो ये बिल्कुल नहीं उगती और या बहुत कमज़ोर होती है। ये नमकियात सर्दियों के दिनों में सतह ज़मीन पर सफ़ेद रंग के कलर की शक्ल में नज़र आते हैं। इसकी इस्लाह का तरीका कुछ इस तरह है कि ऐसी ज़मीनों में अगर सतही और अंदरूनी निकास आब दुरुस्त पाया जाए और काश्तकार के पास आबी वसाइल भी मौजूद हों तो ऐसी ज़मीनों की इस्लाह आसानी से की जा सकती है। यानी खेत को हल सुहागा चलाकर हमवार करके इसकी मजबूत वाटबंदी की जाती है। इसके बाद दोहरा हल सुहागा चलाकर इसको ट्यूबवेल का पानी, अच्छा पानी या नहर का पानी खेत में भरकर खड़ा कर दिया जाता है। खेत में पानी भरकर खड़ा करने का अमल कई मरतबा दोहराया जाता है ताकि नमकियात पानी में हल होकर ज़मीन की निचली तह तक चले जाएं। हाँ, अगर ज़मीन के नीचे चिकनी मिट्टी की सख्त तह हो तो ऐसी सूरत में खेतों को हमवार करने के बाद दोहरा हल ज़रूर चलाएं, यानी चिज़ल हल चलाएं और इसके बाद पानी खड़ा करने का अमल दोहराएं। लेकिन काश्तकार ये याद रखें कि इन ज़मीनों की इस्लाह के बाद ये ज़रूरी है कि आइंदा से आपाशी के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी या तो नहरी हो या ट्यूबवेल का अच्छी किस्म का पानी हो। इस्लाही अमल के बाद ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ाने के लिए सब्ज़ खाद या नामियाती खाद का इस्तेमाल किया जाए। ज़मीन की इस्लाह के लिए मार्च अप्रैल के महीनों को मुंतखब किया जाए ताकि इस्लाही अमल के बाद खाद या नामियाती खाद के इस्तेमाल के लिए 1.5 से 2 माह का वक्त मिल सके और ख़रीफ में फसलों की काश्त का आगाज़ धान से किया जाए। काले कलर वाली ज़मीनें। ऐसी ज़मीनों में हल पजीर नमकियात की मिकदार महफूज हद के अंदर होती है या काबिल तबादला सोडियम की मिकदार यानी मुतय्यन हद 15% से तजावज़ कर जाती है। ऐसी ज़मीनों की pH 8.5 से ज़्यादा होती है। सोडियम की ज़्यादती की वजह से ज़मीन बहुत सख्त हो जाती है और ज़मीन के मसाम बंद हो जाते हैं और इसमें हवा और पानी का गुज़र नहीं होता। नतीजतन पौधों की जड़ें ऑक्सीजन हासिल नहीं कर सकती, जैसे पौधों की नशो नुमा मुतासर होती है। काले और सफ़ेद कलर वाली ज़मीनें। इन ज़मीनों में काबिल तबादला सोडियम और हल पजीर नमकियात की मिकदार महफूज हद से तजावज़ कर जाती है। सूबा पंजाब में कलर वाली ज़मीनों का 80% हिस्सा इसी किस्म से ताल्लुक़ रखता है। इन ज़मीनों यानी काले कलर वाली और काले कलर और सफ़ेद कलर वाली ज़मीनों की इस्लाह कुछ इस तरह करते हैं, यानी इस तरह करते हैं कि दोनों की एक ही तरीक़ा से इस्लाह होती है। ऐसी ज़मीनों में अगर सतही और अंदरूनी आबी निकास दुरुस्त पाया जाए और काश्तकार के पास अच्छे पानी की मिकदार भी वाफर हो तो ऐसी ज़मीनों की इस्लाह आसानी से की जा सकती है। खेत को इस्लाह से पहले करा के ज़रिए अच्छी तरह हमवार कर लें, फिर हल सुहागा चलाकर मजबूत वाटबंदी कर लें। फिर खेतों से मिट्टी के नमूने ले लें, इनका लेबॉरेटरी से तजिया करवाकर जिप्सम की सही मिकदार का अंदाज़ा कर लें। फिर हमवार खेतों में 2 मरतबा हल चलाएं। इसके बाद आम हल सुहागा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा कर लें। इसके बाद जिप्सम का 2/3 हिस्सा खेत में यकसा मिकदार में बखेर दें और दोबारा हल सुहागा चलाकर जिप्सम को अच्छी तरह खेत में मिला दें। इसके बाद बकाया 1/3 हिस्सा जिप्सम ज़मीन के ऊपर बखेर दें
اور کھیت کو 10-15 دن کے لیے ٹیوب ویل کے اچھے پانی یا نہر کے پانی سے بھر کر کھڑا کریں۔ اصلاح کے بعد آپ ان کھیتوں پر ہر قسم کی فصل، پودے اور درخت لگا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے پاس وسائل نہیں اور آپ ان کھیتوں کی اصلاح نہیں کر سکتے تو پاکستان میں ادارہ تحقیقاتی شور زدہ ارضیات پنڈی بھٹیاں نے کچھ طریقے وضع کیے ہیں جن پر عمل کر کے شدید متاثرہ زمینوں میں پھلدار درختوں سے بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ زمین میں ہل چلا کر اس کو اچھی طرح ہموار کر لیں، زمین کا ٹیسٹ کروایا جائے، اگر گہرا ہل چلانے کی سفارش کی گئی ہو تو ضرور چلائیں۔ اخراجات میں بچت کے لیے صرف ان لائنوں میں ہل چلائیں جہاں پودوں کی قطاریں لگانی ہوں۔ اگر زمین میں سیم ہو یا زمینی پانی کی سطح قریب ہو تو گڑھوں کی بجائے چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنا کر ان پر درخت لگائیں۔ ایسی زمینیں جو کلر تھور سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور پانی اچھا دستیاب نہ ہو، ان زمینوں میں فصلات کی کاشت بھی نہ کی جا سکتی ہو، وہاں پر اس طریقہ سے باغات آسانی سے لگائے جا سکتے ہیں۔ اس طریقہ سے پہلے کھیت میں ہل سہاگا چلا کر کھیت کا ہموار کر لیا جاتا ہے، پھر کھیت میں دوہرا چدل ہل چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ جو پھلدار پودے لگانا چاہتے ہوں اس کی سفارش کردہ قطار سے قطار کے فاصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے کھیت میں کھیریاں بنا لیں، پھر ان کھیریوں کے کناروں پر 3x3x3 فٹ گہرے گڑھے پھلدار پودے کے مطابق کھود لیں۔ ان گڑھوں کو جپسم پلس پھل گوبر کی کھاد مطلب 1:1:1 کے امیزے سے پودے لگانے سے 1 ماہ پہلے اچھی طرح بھر دیں، پھر ان گڑھوں کو کھیلیوں کی مدد سے پانی دیں۔ جب گڑھے کی مٹی اچھی طرح بیٹھ جائے تو اس کے درمیان میں مطلوبہ پودا لگائیں۔ اس طریقہ سے ہر قسم کے پھلدار پودے اور درخت ہر قسم کی زمینوں میں کامیابی سے لگائے جا سکتے ہیں۔ قدرت نے کچھ پھلدار درختوں میں سیم اور کلر کے خلاف قوت مدافعت برداشت کر کے انہیں اس قابل بنا دیا ہے کہ یہ درمیانی متاثرہ زمینوں میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس لیے ان کا انتخاب کر کے متاثرہ زمینوں میں اگایا جا سکتا ہے۔ زمین ٹیسٹ کروانے کے بعد اس میں موجود نمکیات کی مقدار کا پودے کی قوت مدافعت کی حد سے موازنہ کر کے یہ انتخاب ممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ برسا برس کی تحقیق سے ماہرین نے ایسے طریقے وضع کیے ہیں جن پر عمل کر کے شدید متاثرہ زمین میں پھلدار درختوں سے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس کے بعد ہم آپ کو کلر والی زمینوں میں کچھ پھلدار درختوں کے حوالے سے بتاتے ہیں جن کی قوت مدافعت کافی حد تک مانی ہوئی ہے کہ وہ کلر والی زمینوں میں اچھی گروتھ کرتے ہیں اور پھل بھی اچھا دیتے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر فالسا ہے۔ فالسا ایک قابل ذکر کلر کے خلاف قوت مدافعت رکھنے والا پھل ہے جس کی مزاحمت کافی ہے۔ ایسی زمینوں میں یہ زندہ رہ سکتا ہے اور 2 سے 3 سال کی عمر میں پھل لے آتا ہے۔ یہ 9 سے 12 فٹ اونچی جھاڑی ہے۔ ہر سال پھل توڑنے کے بعد پودوں کی شاخ تراشی کی جاتی ہے۔ پھل مارچ سے لے کر جولائی تک ملک کے مختلف حصوں میں پکتا ہے۔ اگر پودوں کو جولائی میں کاٹ دیا جائے تو نومبر دسمبر میں دوسری سالی کے خلاف بھی قوت مدافعت ہے۔ فالسا کو بیج کے ذریعے اگایا جاتا ہے۔ 2 سے 3 ہفتے میں بیج اگاتے ہیں۔ فروری مارچ میں پودے کھیتوں میں لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پودوں کو 6 سے 9 فٹ کے فاصلے پر لگایا جاتا ہے۔ کلر والی زمینوں میں فاصلہ کم رکھا جاتا ہے۔ پودوں کو کاٹنے کے بعد 6 سے 8 کلو گرام فی پودا گوبر کی کھاد فروری کے مہینے میں ڈالی جاتی ہے۔ فالسے کی سالانہ کٹائی بہت ضروری ہے کیونکہ پھل صرف نئی شاخوں پر لگتا ہے۔ پودوں کو 3 سے 4 فٹ کی اونچائی پر کاٹنا چاہیے۔ تو دوسرے نمبر پر کھجور ہے۔ کھجور کا پودا بھی کلر سے متاثرہ زمینوں میں آسانی سے پرورش پا سکتا ہے۔ جب زمین میں نمکیات کی مقدار کافی حد تک بڑھ چکی ہو تو پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے، حتیٰ کہ پیداوار 50% تک کم ہو جاتی ہے اگر زیادہ یعنی کہ کلر ہو جائے۔
اچھی فصل کے لیے زمین کا ہلکا اور اچھی نکاس والا ہونا ضروری ہے۔ پتھریلی اور ٹھوس زمین اس کی نشو و نما کے لیے غیر موزوں ہے۔ کلر کے علاوہ گرمی، سردی اور خشکی کے علاوہ قوت مدافعت اس میں پائی جاتی ہے، یعنی گرمی، سردی اور خشکی کے خلاف قوت مدافعت اس میں پائی جاتی ہے۔ نئے درخت لگانے کے لیے پرانے درختوں کے ساتھ اگے ہوئے 3 سے 5 سال کے بچوں کو تیار شدہ زمین میں 21 سے 25 فٹ کے فاصلے پر منتقل کیا جاتا ہے۔ نئے پودے لگانے کا موسم فروری، مارچ یا اگست، ستمبر ہے۔ مناسب فاصلے پر نر پودے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اچھی پیداوار کے لیے نر پودوں کا بور مادہ پودوں پر ڈالا جاتا ہے۔ گوبر کی کھاد اور نائٹروجن کا استعمال، یعنی 1 کلو گرام یوریا فی جوان پودا بہت ضروری ہے۔ تو آگے امرود کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ امرود ایک جھاڑی دار درخت ہے جس کی اوسطاً اونچائی 12 سے 15 فٹ ہوتی ہے۔ امرود کو درمیانی شور زدہ زمین میں کامیابی سے اگایا جا سکتا ہے۔ شدید متاثرہ زمینوں میں اس پودے کو نہیں لگانا چاہیے۔ عام زمینوں میں یہ پھلدار درخت ریتلی سے بھاری میرا زمینوں میں پرورش پا سکتا ہے۔ امرود کے پودے فروری، مارچ یا ستمبر، اکتوبر میں لگائے جاتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو پھلدار پودے کلراٹھی زمینوں میں زمینوں میں لگائے جاتے ہیں 4-5 سال کے بعد پھل دینا کم کر دیتے ہیں۔ تو تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ جیسے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر امرود کا باغ بتائے گئے طریقے سے لگایا گیا ہو اور پیداوار دینا کم کر دے تو باغ کو کھیت کی ضرورت جپسم 100% پلس 40 کلو گرام گوبر کی کھاد پلس 2 کلو گرام یوریا فی پودا ڈال دی جائے تو امرود کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جامن آتا ہے۔ جامن گرم ترین نیم مرطوب علاقوں کا سدا بہار پودا ہے جس کا قد 50 سے 60 فٹ تک ہوتا ہے۔ اس میں کلر سے متاثرہ درمیانی شدت کی زمینوں میں نشو و نما پانے کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ زمین کو بیج سے اگایا جاتا ہے۔ بیج کو جون جولائی میں کیاریوں میں بو دیا جاتا ہے۔ کیاریوں میں گوبر کی کھاد کافی مقدار میں ملائی جاتی ہے۔ بیج 3 سے 6 ہفتے بعد اگتے ہیں۔ 7-8 سال کا پودا پھل دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پودے بارش کے موسم میں منتقل کیے جائیں۔ پودوں کا فاصلہ 30 سے 35 فٹ رکھا جائے۔ 7-8 سال کا پودا پھل دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے پھول مارچ اپریل میں نکلتے ہیں اور پھل جون جولائی میں پک کر تیار ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا درخت 150 سے 160 کلو گرام پھل دیتا ہے۔ یہ پودا پورے پاکستان میں ہوتا ہے۔ یہ پودا درمیانے درجے سے لے کر شدت کے کلر کو برداشت کر سکتا ہے اور کورے کے خلاف بھی قوت مدافعت رکھتا ہے۔ نئے پودے پیوند سے تیار کیے جاتے ہیں۔ بیج سے پودے اگا کر ان پر مطلوبہ قسم کے پودے کا پیوند کیا جاتا ہے۔ بیج 3 سے 6 ہفتوں میں اگتا ہے۔ 18 مہینے کے پودے کو کاٹ کر ایک ٹہنی پر پیوند کیا جاتا ہے۔ پیوند کا موسم مارچ اپریل یا اگست ستمبر ہے۔ پودے 35 تا 40 فٹ کے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں۔ ہر 2-3 سال بعد کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے کیونکہ پھل صرف نئی شاخوں پر لگتا ہے۔ برسات کے موسم میں 20 کلو گرام گوبر کی کھاد فی پودا ڈالنی چاہیے۔ پھل کی مکھی یعنی فروٹ فلائی کے خلاف سپرے کیا جائے۔ پیداوار تقریباً 100 کلو گرام فی پودا سالانہ ہوتی ہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔